अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स होती हैं कि पिछली वीडियो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल गैर मुतल्लिक़ा लगना शुरू हो जाती है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल हुई है कि सनम जावेद की अभी रिहाई की खबरें आ रही थी, और इससे पहले कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं और बात करें कि जी उनको रिहा कर दिया गया है, उससे पहले ही उनको एक दफ़ा फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस आम खबर से मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। इमरान खान साहब ने आज कुछ गुफ्तगू की है तोशा खाना वाले केस में, जब वहाँ पर ट्रायल के दौरान जज साहब से भी जो उन्होंने बातचीत की उसके ऊपर आपको बड़ी तफसीली बताते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी गुफ्तगू। इसके साथ साथ जनाब कुछ जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि क्या वाकई PTI के MNAs को अगवा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, ये हमने मिसरा सुन रखा था, और ये अब हम बाकायदा देख रहे हैं कि किस अंदाज से सनम जावेद से एक पूरा सिस्टम हमें लरसता हुआ, खौफजदा, डरता हुआ नज़र आ रहा है। एक रिहाई क्या हो गई, तूफ़ान उठ गया। और आज FIA ने जो एक बोगस मुकदमे में उन्हें कल रात गिरफ़्तार किया था, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट अदालत थी इस्लामाबाद की, उनकी तरफ से उन्हें रिहा कर दिया गया जज साहब की तरफ से। वकील अशफाक साहब ने, जो कि इमरान रियाज भाई के करीबी दोस्त हैं, वकील हैं, उन्होंने ये मुकदमा लड़ा और ज़बरदस्त उनके दलाइल थे, जिसके बाद बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया इस मुकदमे से सनम जावेद को। और चूँकि सब वहीं पर मौजूद थे, उनके फैमिली मेम्बर्स भी, वकला भी, तो जैसे ही उनको रिहा करने का हुक्म जारी हुआ फौरी तौर पर वो उनको लेकर वहाँ से निकले। हर तरफ खुशियों का समा था, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था, हर कोई इस बात के ऊपर मुतमईन था कि चलिए आहिस्ता ही सही, लेकिन उनको भी इंसाफ मिला, उनको भी रिहाई मिली, और अब वो अपने 2 बच्चों, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने शौहर के पास वापस जा सकेंगी। ये अभी खुशियों का लम्हा आप अंदाज़ा लगाएं, मुकम्मल तौर पर अभी हुआ भी नहीं था अपनी, यानी कि आप कह लें कि ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही खबर ये मिलने लगी कि सनम जावेद को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ कुछ यूँ कि सनम जावेद को अदालत से लेकर जब मियां अशफाक अपने दफ्तर पहुँचे इस्लामाबाद में, तो अचानक से खबरें आने लगी कि इर्द गिर्द से पुलिस ने घेरा डाल लिया है, बहुत से पुलिस वाले आ चुके हैं और कुछ सरगर्मी इस तरह की हलचल है। उसके बाद मियां अशफाक दोबारा से बाहर निकले, उनके हमरा सनम जावेद भी थी, उनके अहले खाना भी थे, और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा तो पुलिस वाले बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई थी। पता ये चला कि वो सनम जावेद को दोबारा से किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हैरान होते हैं हम जनाब सनम जावेद की हिम्मत को देख कर कि जिसको इतने अरसे बाद रिहाई मिली और अभी वो खुल के आज़ाद फ़ज़ा में सांस भी ना ले पाई होगी कि दोबारा से उसे गिरफ़्तार करने आ गया, और उसके बावजूद भी उसने माथे के ऊपर एक शिकन नहीं डाली, एक उसके माथे पे बल नहीं आया, कोई उसके चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म नहीं हुई, और वो फिर उसी तरह हंसती मुस्कुराती उन पुलिस वालों के साथ हो ली, और उसने आराम से बग़ैर किसी मज़ामत के मुस्कुराते हुए फिर से गिरफ़्तारी दे दी। वैसे ही उसके पेरेंट्स बेचारे हाथ मलते रह गए, देखते रह गए। ज़ाहिर है माँ बाप को तो बहरहाल तकलीफ़ रहती है, अगरचे वो बहुत हिम्मत वाले हैं और अभी तक अपने बच्चों के पीछे बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं, लेकिन आखिर एक लिमिट होती है ना, आप कब तक अपनी औलाद को इस तरीके से देख सकते हैं जुल्म सहता हुआ। और ना ही उनके वकला की तरफ से बहरहाल कोई मज़ामत हुई, और सब ने उनको रिहा करने के बजाय, उनको इधर उधर करने के बजाय पुलिस के हवाले कर दिया। उनके वकला का यही कहना है कि कल दोबारा वो अदालत जाएंगे और इंशाल्लाह जो भी केस होगा उसको कानूनी तौर पर निपटेंगे। लेकिन इस 1 घंटे के अंदर आप समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम हमारा बुरी तरह एक्सपोज हो गया। यानी आपने देख लिया कि किस अंदाज से अदालतों के हुक्म को जूते की नोक पर रखा जाता है। अभी कल लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप अदालती निज़ाम को मफलूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। जब अदालत किसी की ज़मानत लेती है और आप बार बार उसको गिरफ्तार करते हैं, तो बेसिकली आप उसके साथ तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, आप तो अदालत के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए हैं, उसको रौंदने के दर पे हैं। और ये आज हम इस्लामाबाद में तमाशे देख रहे हैं। तो ये सब हुआ, और उसके अलावा भी मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि इधर सनम जावेद की रिहाई हुई और उसके बाद हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर कुछ PTI की ही ख़वातीन और लोग मुख्तलिफ ये बातें करना शुरू हो गए कि जी ये तो एक डील की वजह से हुआ है और अब ये तो होना ही था,
مریم نواز کے مد مقابل اب ان کو جناب لانچ کیا گیا ہے اور جناب ان کو اب مخصوص نشست ملے گی اور جناب اس طرح سے ہو جائے گا اس طرح سے، اور اپنے ہی لوگ تانے مارنے شروع کر. مطلب آپ بھول گئے کہ وہ بندی 14 مہینے سے سخت سردی سخت گرمی میں جیل میں پڑی ہوئی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جب منہ باہر نہیں نکالا جا رہا تھا گھر سے تو 48 ڈگری کے ٹیمپریچر کے اندر وہ بندی لوہے کی پریزن وین میں گھنٹوں گھنٹوں باہر بیٹھی رہی ہے. اور آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ بجائے اس کی قربانی تسلیم کریں، اس کی عزم و ہمت کے مداح ہوں یا اس کو اپریشیٹ کریں، الٹا آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری ڈیل ہوئی ہوئی ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھائی اس کو جان بوجھ کے کوئی رہائی مل گئی ہے تو بڑا کسی نے نرمی دکھائی ہے، ان سے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ ذرا 2 گھنٹے کے لیے اس پریزن وین میں 48 ڈگری ٹیمپریچر پر نہ بیٹھ کے دکھائیں، پھر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ ڈیل کیسے کہتے ہیں. تو مطلب شرم آنی چاہیے اپنے ہی لوگوں کی قربانیوں کو انڈرمائن کرتے ہوئے، ان کو ڈیل کے تاثر دیتے ہوئے اور اپنے پرسنل سکور سیٹل کرتے ہوئے اور لالچوں سے اس کو جوڑتے ہوئے. مطلب ہر کوئی آپ کے خیال سے اسی چیز کے پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ اس کو جب تک کہ کوئی ڈیل نہ مل جائے، جب تک کہ اس کو کوئی لالچ نہ مل جائے، تو اس نے اتنی دیر اس لیے یہاں پہ گزارنی تھی. اس طرح عجیب باتیں ہیں لیکن شرمندگی کا مقام ہے. بہرحال جی ہیٹس آف ٹو صنم جاوید، جس طرح سے بہادری سے انہوں نے پھر بھی گرفتاری دی اور افسوس ہوا ان کے پیرنٹس کے لیے. لیکن اب میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اب زیادہ دیر چلنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کتنے بوگس کیس بنائیں گے. الٹیمیٹلی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو جائے گی کہ جتنے بھی کیسز اسلام آباد میں ایک ہی دفعہ آپ کر لیں، اور اسلام آباد کی عدالتوں کے ججز کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کتنی دیر گرفتار کر لیں گے، پھر آپ کیا کریں گے، پھر سندھ میں بھیج دیں گے، پھر وہاں پہ کتنی دیر کر لیں گے. تو آخر ہر چیز کی ایک لمٹ تو ہے، کتنی آپ زیادہ ظلم کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں اور پورے سسٹم کو آپ نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور میرا خیال ہے اب تو جو صنم جاوید کے پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ تک شرم دلا رہے ہیں کہ بس کر دو، اب اور کتنا مذاق بنوانا ہے اپنا. تو بہرحال یہ تماشا دیکھیے کب تک جاری رہتا ہے. عمران خان صاحب نے جی آج جو توشہ خانہ میں گفتگو کی ہے، انہوں نے آج جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ سے میری بیوی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو کیسز ہیں، جو بھی آپ نے مقدمات بنانے ہیں وہ مجھ پر چلائیں، مجھے جیل میں رکھیں، میری بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کو ناحق کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے جج صاحب کو یہ کہا کہ جج صاحب آپ نے جان اللہ کو دینی ہے، ISI کو نہیں دینی. تو عمران خان صاحب آج بہت اسٹریٹ فارورڈلی بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہ تک کہا کہ بشریٰ بی بی کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ میں نے جو جنگل کا بادشاہ ہے اس کو ISI کے چیف کے عہدے سے ہٹایا اور بشریٰ بی بی نے اس کی سفارش نہیں کی، اس بات کا غصہ ہے. تو آج باتوں باتوں میں عمران خان صاحب یہ بڑی بات کہہ گئے ہیں کہ بیسیکلی جو آج ہمیں نظر آتی ہے ایک شخصیات کا آپس کا تصادم اور چپکلش، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ایسا بھی تھا کہ کہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کو کوئی میسج ملا ہو کہ جی آپ نے کوئی سفارش کرنی ہے. تو یہ بٹوین دا لائنز عمران خان صاحب نے ایک بڑا انکشاف آج کیا ہے. بہرحال عمران خان صاحب آج چیئرمین نیب کے اوپر بھی خاصے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ طوائف تو صرف جسم فروشی کرتی ہے، انہوں نے تو ضمیر فروشی کی ہے اور وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آج خان صاحب بظاہر مجھے ان کی ساری گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کافی غصے میں تھے اس وجہ سے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا. آج بشریٰ بی بی صاحبہ نے بھی جو میڈیا سے بات چیت کی، انہوں نے بتایا کہ پوری رہائی کا جو پروسیس تھا اس کو ٹھیک سے پورا بھی نہیں کیا گیا اور کس انداز سے ان کو تضحیک آمیز طریقے سے گرفتار کیا گیا، یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا کہنا تھا. لیکن بہرحال یہ ساری جو چیز ہے اس کے بعد آج کے روز ہم نے دیکھا کہ اتوار کو بھی دیکھیں ادارے کتنے متحرک ہیں ہمارے، کہ جناب لاہور سے ایک تفتیشی ٹیم پہنچ گئی اڈیالہ جیل اور وہاں پر انہوں نے 9 مئی کے مختلف مقدمات میں عمران خان صاحب سے تفتیش بھی کی اور مزید یہ کہ 12 مقدمات میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک دفعہ پورا ریاکشن تو آنا ہی تھا کیونکہ جو پچھلے 2-3 دنوں سے عدلیہ کے فیصلے آئے ہیں اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے نون لیگ کی حکومت کو، اور اب الٹیمیٹلی وہ بھی اپنی پوری طاقت دکھائیں گے اور پولیس کو استعمال کریں گے پوری طرح سے. پیچھے ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو اب یہ آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ دو بدو لڑائی والا سین ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے اس لیے انہیں اور بھی زیادہ تسلی ہے، اور دوسری طرف عدلیہ جو ہے
وہ بھی اب بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑی نظر آ رہی ہے. تو ایک طرف عدلیہ کی طرف سے یہ رہائیاں ہوئی ہیں تو دوسری طرف فوراً انتظامیہ کو استعمال کر کے یہ حکومت بالکل فاشسٹ ہتھ کنڈے آزماتے ہوئے یہ سب کر رہی ہے. اب عمران خان صاحب کو 12 مختلف مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا 9 مئی کے, اور اب یعنی بیسکلی یہ میسج دیا گیا کہ جی آپ لمبئی جیل میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور جو چیز ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کی طرف سے, لیڈرز کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وہ 41 لوگ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے ایفیلیشن شو نہیں کی تھی, اور ان کو ایک دفعہ پھر سے عدالت نے آزاد ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دوبارہ سے پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں, اس کے لیے حلف نامے جمع کرائیں. تو وہ جو 41 لوگ ہیں اب وہ سب ان کو لالچ کی نظروں سے دیکھ رہے تھے, اور کہا جا رہا تھا فارورڈ بلاک بنوا لیا جائے گا یا ان کو کسی اور جماعت میں شامل کرا دیا جائے گا. تو اس سب کے اوپر انٹرسٹنگلی خبریں یہ آنا شروع ہو گئی تھی کہ جی انہیں دھمکیاں میں کالز آ رہی ہیں, اور ایک ایم این اے کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا. جھنگ سے صاحبزادہ امیر سلطان صاحب ہیں, ان کو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی اغوا کر لیا گیا ہے. آج پریس کانفرنس میں بھی ان کا ذکر کیا, اور انہوں نے بار بار عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ جو مختلف ادارے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں, اور ہمارے ایم پی ایس کو اغوا کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کی مزید کوشش نہ کریں. تو یہ ساری باتیں ان کی طرف سے کی جا رہی تھی, لیکن کچھ رپورٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور کچھ پی ٹی آئی کے اپنے جو سوشل میڈیا کے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ اغوا نہیں ہوا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی کہیں روپوش ہو گئے ہیں. اور ان کے بارے میں مزید خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے دوست بھی ہیں, اور یہ کبھی امکان ہے کہ وہ اپنے اغوا کا ڈرامہ بنا رہے ہوں, اور وہ بیسکلی اغوا نہیں ہوئے لیکن وہ اب بیسکلی پی ٹی آئی کو دوبارہ جوائن نہیں کرنا چاہتے ہوں, اور اس لیے جان بوجھ کے وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو اغوا کر لیا گیا اور میں اس لیے بیان حلفی جمع نہیں کرا سکا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اغوا ہی کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر 2-3 ایسے لاجیکل سوال ضرور اٹھتے ہیں جس سے جو دوسری والی بات ہے اس میں وزن محسوس ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے صرف انہی کو کیوں اغوا کیا, 41 لوگوں میں سے صرف ایک بندہ کیوں اغوا ہوا. ایک بندے کے اغوا ہونے سے تو مخصوص نشستوں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, جس طرح کے حالات میں ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں, تو اس کے بعد تو آٹومیٹکلی سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر محفوظ جگہوں پر چلے گئے. کوئی بھی اپنے گھر پر موجود نہیں تھا, تو وہ لاہور کے اندر کیوں اپنے گھر کے اندر موجود رہے جبکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک اس طرح کا ہو سکتا تھا. تیسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ 2 دن کے اندر ہی تقریباً 90% سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے مختلف صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے ممبرز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کسی وابستگی سے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا, انہوں نے فوری طور پر جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا انہوں نے 2 دن کے اندر اندر سب نے اپنے اپنے جو ایفیڈیوٹس تھے وہ تیار کروائے, اور کسی نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے, کسی نے پارٹی چیئرمین کو دے دیے. تو یہ سارا پروسیس وہ جلدی جلدی پورا کر رہے تھے. تو آخر کیا وجہ تھی کہ صاحبزادہ صاحب اتنی دیر خاموش رہے, کس کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ بھی فوری طور پر یہ کر سکتے تھے. تو یہ 2-3 ایسے ریلیونٹ سوال ہیں کہ جن کا لاجیکل آنسر سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے جو دوسری والی بات ہے کہ کیا واقعی انہیں اغوا کیا بھی گیا یا نہیں, یہ ایک امپورٹنٹ سوال بن جاتا ہے. اور آخر میں صرف یہ بات کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو ججز کے چیمبر میں رجوع کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں پی ٹی آئی کو فوری طور پر چاہیے کہ اگر جینونلی انہیں کوئی آ رہی ہیں کالز یا کوئی دھمکایا جا رہا ہے تو وہ فوری طور پر اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کریں, اور انہیں بتائیں جا کے ججز کو کہ جی ہمیں آزادانہ نہیں شامل ہونے دیا جا رہا. تو کیا ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی صرف اس میں ایک سیاسی بیانیہ بنا رہی ہے, لیکن اصل میں ایسا ہو نہیں رہا, کیونکہ اس موقع کے اوپر پی ایم ایل این کے لیے بھی شاید یہ فیزیبل نہیں ہے کہ وہ ان کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیں, اور نہ ہی یعنی پولیٹیکلی بھی ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا نیریٹو بلڈنگ میں, کیونکہ وہ تو اس فیصلے کے الٹا خلاف ہوئے پڑے ہیں, تو وہ کیوں شامل کریں گے. تو یہ ساری صورتحال کے پیش نظر بات بس کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے, لیکن الٹیمیٹلی مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ہو جائیں گے بآسانی پی ٹی آئی میں شامل, اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈلے گی. اور فون کالز کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ خود
جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اپنے انڈر لیے ہوئے ہیں، اس کی پوری طرح مانیٹرنگ کر رہے ہیں، تو وہ کیوں اس طرح کی کوئی بیوقوفانہ حرکت کریں گے، تو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن بہرحال میرا اس پہ پہلے ہی دن میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی وفاداری بدلے گا، ایک آدھ کے علاوہ کوئی پکڑا جائے یا کچھ اور اس کا کوئی اور اندر مقصد ہو، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سیاست ہے مستقبل کی وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس وقت کوئی گدھا ہی ہوگا جو یہ سوچے گا کہ میں جا کے دوسرے کیمپ میں بیٹھ جاؤں، تو مجھے اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فارورڈ بلاک کی یہ سب خبریں صرف طفل تسلیاں تھیں پی ایم ایل این کے لیے، ان کو بھی معلوم تھا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا تھا۔ بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔